ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے، سینوں میں جل۔ آئیے میں ایک بچی عزیزہ شگفتہ ناز جو جناب منظر عالم صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے جہیز جیسی بری رسم اور بلا کے عنوان پر ایک مختصر نظم پیش کریں گے۔ جس پر آپ لوگوں کو ہمیشہ رشک رہے گا۔ ہر شہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے کیسا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے کیسا جہیز کا۔ لڑکی کا جنم ہو تو یہ کہتی ہے فخر سے، 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ لڑکی کے والدین کی نیند حرام ہے، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ لڑکی کے والدین تو کہتے ہیں نقد بھی، ٹی وی فہرست عام ہے حصہ جہیز کا، ٹی وی فہرست عام ہے حصہ جہیز کا۔ کتنی ہی لڑکیوں کو ہمارا جہیز نے، پھر بھی نہ ختم ہوگا یہ قصہ جہیز کا، پھر بھی نہ ختم ہوگا یہ قصہ جہیز کا۔ ہر شخص کہہ رہا ہے قصہ جہیز کا، پھر بھی تلاش کرتے ہیں رشتہ جہیز کا، پھر بھی تلاش کرتے ہیں رشتہ جہیز کا۔ جس گھر میں لڑکیاں ہیں کوئی ان سے پوچھیے، کیسے اٹھا سکیں گے وہ خرچہ جہیز کا، کیسے اٹھا سکیں گے وہ خرچہ جہیز کا۔ کتنی ہی شرم کی ہے یہ بات یہ دوستوں، خود اپنے منہ سے مانگنا حصہ جہیز کا، خود اپنے منہ سے مانگنا حصہ جہیز کا۔ پابندیاں لگائی ہیں سرکار نے مگر، پھر بھی ثواب پر ہے یہ دھندا جہیز کا، پھر بھی ثواب پر ہے یہ دھندا جہیز کا۔ اللہ اور رسول کا فرمان ہے انصاف، دلہن ہی بہترین ہے حصہ جہیز کا، دلہن ہی بہترین ہے حصہ جہیز کا۔ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے کیسا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے کیسا جہیز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کے عنوان پہ ابھی چھوٹی سی بچی کے ذریعے سے ہم اور آپ ایک نظم سن رہے تھے۔ ان کی نظم سے خوش ہو کر سب سے پہلے آپ کے چہیتے مقرر جناب مولانا جرجی صاحب چترویدی نے 50 روپے کے انعام سے نوازا ہے۔ ہمارے صدر مجلس میر کارواں حفظہ اللہ نے
इस बच्ची के नस्ल से खुश होकर इनको 50 रुपए के इनाम से नवाजा। और इससे पहले जो एक बच्ची सनूबर नाज पढ़ी थी हम पाक, उनसे खुश होकर उनको भी इन्होंने सदर मजलिस हफिज़हुल्लाह ने 50 रुपए के इनाम से नवाजा। साथ ही साथ अजीज़ी आफ्ताब आलम जो जामिया इस्लाहिया तलबिया के तालिब इल्म हैं, उनकी नात से खुश होकर हमारे अमीर मोहतरम हफिज़हुल्लाह खुश होकर उनको भी 50 रुपए के इनाम से नवाजा है। साथ ही साथ उस बच्ची को जिन्होंने हम्द पाक पेश की थी, 2 साहिबान ने जिनका नाम मेरे जहन में नहीं है, 10-10 रुपए के इनाम से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम जो हज़रात को जज़ाए खैर से नवाजा है। और अब इसके बाद आप तमाम हज़रात निहायत दिलजमी के साथ और इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। और जो हज़रात सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप भी, बहुत सारी जगह खाली हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, आप यहाँ करके तशरीफ रखें। रज़ाकार हज़रात से मेरी गुजारिश होगी कि उनसे गुजारिशन अदबन उनको ला करके यहाँ बैठाएं। क्योंकि अब मैं इस प्रोग्राम के रूह रवा मीरे मजलिस, मीरे कारवां, सादिक़ान सादिक़ून के आखिरी चश्मो चिराग, मिल्ली व समाजी तरफ रखने वाले सदर व सरपरस्त आला जामिया इस्लाहिया तलबिया पटना, मुअस्सिस व बानी मरियम अस्पताल पत्थर की मस्जिद, अमीर इमारत अहले हदीस सादिक़पुर हिंद पटना, बक़ियतुस सलफ हज़रत मौलाना अब्दुल समीद साहब जाफरी मदनी नदवी हफ़िज़हुल्लाह अनिल आफ़ात व शुरूर व अतालल्लाहु बक़ाका व अदामल्लाहु इज़्ज़का व शरफ़का से बसत अदब व एहतराम गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने सदारती खुतबा से हम तमाम हज़रात को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ मैं अदबन व अदबाना गुजारिश करूँगा। निगाहें बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, निगाहें बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रस्ते सफर पूरे कारवां के लिए। ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकुनू अम्सालकुम। तमाम तर तारीफ़ हैं, हर किस्म की खूबियाँ, हम्द व सना और बड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ उस ज़ात-ए शरीक के लिए तन्हा लायक व सज़ावार है जो तमाम तर मखलूक़ात और मौजूदात की तन्हा अकेले बिला शिरकत गैर पैदा करने वाली मालिक और मुख्तार कुल, जिसके कब्ज़ा क़दरत में मौत व हयात है, इज़्ज़त व ज़िल्लत है, अमन व खौफ है, रोज़ी रोटी है, मीरी गरीबी है, तमंगरी और फ़कीरी है, बीमारी और तंदुरुस्ती है, हिदायत और गुमराही है, खुशी और गमी है, अच्छी समझ बुरी समझ है, अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर है, और हर तरह का नफ़ा और हर तरह का नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात-ए शरीक के दायरे अख्तियार और कब्ज़े क़ुदरत में है। उसकी मर्ज़ी के बगैर न तो किसी तरह का इलाज मुआवजा कारगर साबित हो सकता, यानी अल्लाह ताला अगर दवाओं में तासीर न दें, वह इलाज हकीमी हो जो इल्मी ज़ुबान में यूनानी कहलाता है, या एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या नेचुरल पैथी हो। रब्बुल आलमीन अगर दवाओं में तासीर न देना चाहें, कोई माई का लाल मरीज़ को शफा नहीं दे सकता। ये पहला स्टेज है, पहला मरहला कि सबसे पहला मरहला ये है कि मर्ज़ की सही तशख़ीस हो जाए, मर्ज़ पकड़ा जाए कि मर्ज़ क्या है।
तापक तो यह मार रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, फला फला फला, मरब ही नहीं पकड़ में आ रहा। और ये नहीं कि हमारे जाहिल मुल्क में, ये तो जाहिलों का मुल्क कहलाता है, नहीं, यूरोप अमेरिका में बीमारी नहीं पकड़ी गई। यूरोप अमेरिका जहाँ लेटेस्ट मशीनें हैं हर तरह की, पेशाब, थूक, खखार, खून, पेशाब, पखाना, हर तरह की लेटेस्ट मशीनें। मेरे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं मेरे जान पहचान के लोगों के अंदर की कि किसी तरह के चेकअप में बीमारी नहीं पकड़ी। हम गरीब तबके के लोग, हम गरीब इलाके के लोग भागे हकीम के साथ, वहाँ से काम नहीं चला तो डॉक्टर साहब के पास, वहाँ से नहीं काम चला तो फलां डॉक्टर के पास, वहाँ से नहीं काम चला तो वैद्य जी के पास, और उसके बाद भी नहीं काम चला तो दिल में कसक सी पैदा हुई, दिल में कसक सी पैदा हुई कि अल्लाह हमको पैसा देते तो अपने मरीज की जान बचाने के लिए यूरोप अमेरिका भाग के जाते, जैसे वहाँ कोई दूसरा खुदा हो और यहाँ कोई दूसरा खुदा। और वाक़यात मुशाहरात हैं, कहानी अफसाने की बातें नहीं हैं, ये मफरूज़े नहीं हैं, ये वाक़यात हैं मेरे दानिश के लोगों में, मेरे दायरे मुलाकात के अंदर के लोगों में। एक से ज़्यादा केस कि किसी तरह की चेकअप में बीमारी नहीं पकड़ी गई। हमने मौजूद क्या दिया है वो हमें याद है और मुमकिन है भूल जाए, इसलिए फिर हम उसको दोहरा रहे हैं। सूरह मोहम्मद 28वें पारे की आखिरी आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालुकुम। दरमियान में तर्जुमा कर दें सरसरी थोड़ा सा। खानदानी मुसलमानों से मुखातब होकर ये बात कही जा रही है। कौन कह रहा है? बादशाहों का बादशाह कह रहा है, मालिक अर्ज़ समा कह रहा है, खालिक कायनात कह रहा है। क्या कह रहा है? खानदानी मुसलमानों को मुखातब करके क्या कह रहा है? क्या अगर तुम रूगर्दानी से बाज नहीं आए, कजरी से बाज नहीं आए और सुनी करते रहे, माजी की तरह से, कबल की तरह से, पहले की तरह से अगर सुनी करते रहे और बाज नहीं है अपनी गलत हरकतों से, नामुनासिब आमाल से, शिर्क बिदअत से, कुफ्र और ज़लालत से वगैरह वगैरह, अगर बाज नहीं आए कि बुद्धि को दुरुस्त नहीं किया, माथे को दुरुस्त नहीं किया, दिमाग को, ब्रेन को नहीं दुरुस्त किया, और उसी तरह से जैसे दूसरी कौमें अपने अमाल सय्या, अमाल बद के नतीजे में कैसे किरदार पर पहुँच गई, इसी तरह से अगर तुमने भी वही रविश अपनाई, तुमने भी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, न खानदान मुखातब है न कोई मसलक मुखातब है, खानदान और मसलक नहीं मुखातब है। इस्लाम का मौजू है आलम इंसानियत, और जिन्हों पूरी दुनिया में आलम इंसानियत जब बात आवेगी तो पूरी दुनिया के कौम, चाहे किसी कौम धर्म मजहब के हों, उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं, उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं। और उम्मत मोहम्मदिया की दो किस्म बताई गई है। अजिल्ला उलमाए किराम बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा अगर आपकी बातों में शक हो, मेरी बातों में शक हो। उम्मत की दो ही किस्म है, उम्मत इस्तिजाबा, जिन्होंने अमलन ख़ानदानी तौर पर या कलमा पढ़ करके, ख़ानदानी तौर पर जो मुसलमान हैं या कलमा पढ़ करके जो लोग मुसलमान हुए, ये उम्मत इस्तिजाबा में है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले हैं। ये एक किस्म हुई, उम्मत की एक किस्म हुई। ख़ानदानी मुसलमान हो, पुश्तैनी, या नए सिरे से अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी हो, इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे सुहैब बिलाल हबशी, सलमान फारसी पर आए थे, और वो सलमान मिन्ना और मिन अहल बैत कहलाने, और जो ख़ानदानी अपने हकीकी चचा थे उनकी कुनियत ही पड़ गई अबू जहल और अबू लहब वगैरह वालिक। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो मौजू लिया है इसकी तमहीदी गुफ्तगू हो रही है, और 1 घंटा हमारा वक्त है। सदारती खुतबे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमने खुद मुतय्यन करवाया है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। कहाँ से? महाराष्ट्र से, बॉम्बे से पटने तक का सफ़र बगैर रिजर्वेशन के हुआ है, खड़ी या बैठी हालत में। आप समझ सकते हैं कि मेरे जिस्म और दिल दिमाग की क्या कैफियत होगी। ये हमारी हिमाकत से ऐसा हुआ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमारी हिमाकत से, हमारी बेवकूफ़ी से। वापसी का रिजर्वेशन नहीं था,
جتنا آرام دہ سفر تھا میرا جانے کا اتنا ہی بالکل برعکس ہو گیا آنے کا. ہم بھی اور ہمارے صاحبزادے بھی 1800 کلومیٹر کی مسافت اور کھڑے کھڑے وقت گزرا. اس کے بعد بھی اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کی دعوت پر حاضر ہیں وعدے کے مطابق. وعدے کو نبھانا آسان نہیں. رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جو وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ. تو اس حد تک ہم نے نبھایا کہ 1800 کلومیٹر کا سفر بغیر ریزرویشن کے ہوا ہے, یا کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یا ٹرین میں گھومتے ہوئے. مگر اس میں کسی دوسرے پہ الزام نہیں ہے, اس میں ہماری بیوقوفی کی طرف یوں کہیے کہ یہی مرضی تھی اللہ تعالیٰ, یہی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کی. ما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. سورہ دہر 28واں پارہ 29واں پارہ. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس دن میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص کا علاج کارگر نہیں ہوا, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, حکیمی, یونانی یا آیورویدک, تو دل میں ایک پھونک سی اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیسے دیتے, اپنے مریض کو لے کے یورپ امریکہ جاتے. ہم اپنے تجربات کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی دوسرا خدا نہیں ہوتا, یہاں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ایسے واقعات ہیں کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل کی مشینوں میں کسی طرح کی بیماری نہیں پکڑی گئی. اس سلسلے کے مواد کافی ہیں لیکن اس کو مت کر دیتے ہیں. تاثیر مولا کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھی. دواؤں کا معاملہ ہو یا دعاؤں کی باتیں ہوں, دعاؤں کی بات آئے گی تو دعائیں کسی بھی عالم دین یا غیر عالم دین, مسلمان مرد یا عورت کی زبان یا قلم سے نکلی جو دعائیں ہوں, دعاؤں کی تاثیر مولا کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور اس کی بھی لمبی تفصیلات ہیں پریکٹیکل میں, تھیوری کی دنیا میں نہیں, پریکٹیکل کی دنیا میں. اس کو ہم اشارے میں کہہ کے چھوڑ رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ دواؤں میں نہ تاثیر دے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, جب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں میں نہیں تاثیر دے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہی فرق ہے عقیدے کا ہمارے اور غیر مسلکی لوگوں میں. عقیدے کی اصلاح کے لیے, عقیدے کی پختگی کے لیے, عقیدے کے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ تقریباً 24,000 بار نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا. اور جتنے نبی اور جتنے رسول گزرے سب کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی تھا. اپنے اپنے دور میں, اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کا دوسرا کلمہ دوسرے انداز میں رہا. لا الہ الا اللہ, نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد رسول اللہ سے ہی تقریر کا ماشاءاللہ آغاز ہوا ہے. مگر افسوس ہے کہ غیروں نے نہیں, مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ہمارے نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے مسلک کے لوگوں نے بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے تھا نہیں مانا ہے. ہم غیروں کا رونو رہتے ہیں, ہم نے نہیں مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ہم نے نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. ہمارے مسلک کے لوگوں نے نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. ہمارا خاندان کے لوگوں نے وہ مقام نہیں دیا جو دے جانا چاہیے تھا. رب العالمین کہتے ہیں انصاف کی بات بولو, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اعدلوا اقرب للتقوی. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس دن میں باتیں عرض کر رہے تھے کہ امریکہ یورپ میں لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل کی مشینیں ہوتی ہیں. غریب ملک نہیں ہے ہندوستان جیسا غریب ملک کہ ہوائی جہاز کی ڈیٹ ایکسپائر کر گئی. جو مدت, جس مدت میں ہوائی جہاز کو استعمال ہونا چاہیے وہ ڈیٹ ایکسپائر کر گئی. جہالت کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر ہوائی جہاز چلایا جا رہا, ڈیٹ ایکسپائر کر گئی اور وہ آپ کے چٹکوڑا کے قریب حادثے کا شکار ہوا, اس کا ملبہ بھی تک پڑا ہوا ہے. پانی کے جہاز کی ڈیٹ ایکسپائر کر گئی. لالچ میں یا جہالت میں وہ جہاز استعمال کیا جا رہا ہے. جہاز آدمی اور سامان کے ساتھ جہاز ڈوب جاتا ہے. وہ امریکہ یورپ وہاں کی مشینیں ایسی نہیں ہوتی, لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل کی مشینیں ہوتی. اور کسی طرح کے چیک اپ میں میرے اپنے دائرے ملاقات کی باتیں ہیں, بیماری نہیں پکڑی گئی. باہر ہر طرح کی صلاحیتوں کا مالک ہوا ہے
نفع نقصان کا مالک وہ ہے، رشد و ہدایت کا مالک وہ ہے، ضلالت و گمراہی کا مالک وہ ہے۔ اس لمبی لامتناہی فہرست ہے، خالی اس پر گفتگو کی جائے تا اذان فجر گفتگو ہوگی، پھر کسی کو موقع نہیں مل سکے گا، اور ہر بات اپنے دائرے میں اچھی لگتی ہے۔ تو ہم نے رب العالمین کی مختصر سے حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد حساب مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے اے نبی تم پہ لاکھوں سلام اور تم پہ ہزاروں سلام۔ میرا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات عطا ہے اور اللہ کا خزانہ عطا ہے، اللہ کی نعمتیں عطا ہیں، کہ لاکھوں ہزاروں میں کیوں محدود کرتے ہو بے شرمو نادانو۔ اس لیے گناہگار کہتا ہے جب کسی بھی مجلس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام و رحمت نازل ہوں، اور ساتھ ہی آپ کی آل پہ، تمام صحابہ کرام پہ، چاروں خلفائے کرام پہ، تمام کے تمام ائمہ کرام پہ، تمام کے تمام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ، اور تمام کے تمام ائمہ کرام پہ، اور امت مسلمہ کے تمام افراد پہ نہیں، امت مسلمہ کے تمام افراد پہ نہیں، امت مسلمہ کے ان جیالوں پہ، ان حوصلہ مندوں پہ جو اس حوصلے سے زندگی گزار رہے ہوں کہ زندگی کی کسی بھی مرحلے میں لمحہ بھر کے لیے کتاب و سنت کے کو تھامے بغیر ہم زندگی نہیں گزاریں گے، کتاب و سنت سے طرف نظر کر کے منہ موڑ کے ہم زندگی نہیں گزاریں گے، خواہ شاہدی بیاہ کرنا ہو، خواہ موت کا سامنا کرنا ہو، خواہ خوشیوں سے واسطہ پڑے، خواہ غموں سے دوچار ہونا پڑے، خواہ کھیتی باڑی ہو، بینک بیلنس ہو، تجارت ہو، بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر، امت کے جو افراد اس حوصلے سے زندگی گزار رہے ہوں کہ کسی بھی قیمت پر چاہے آرے سے یوں دو ٹکڑے کر دیا جائے کہ ناک کا ایک سوراخ ادھر ہو جائے اور ایک سوراخ ادھر ہو، یہ یوں آرے سے دو ٹکڑے کر دیا جائے، یا ہمالیہ کی چونٹی کو لے جا کے دھمکا کر کے کہ دیکھو نہیں مانو گے، اللہ رسول کا نام لینا بند نہیں کرو گے، جنت جہنم کا ذکر نہیں بند کرو گے، مکے مدینے کا کی یاد کو نہیں چھوڑو گے، دل سے نکالو گے، ہم تم کو ہمالیہ پر لے جا کر کے، ہمالیہ کی چونٹی پر چڑھا کر کے خالی بوری ساتھ میں رہے گی اور ہم میرا دشمن رہے گا، اور وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی ماتھا درست کر لو، موقع ہے، جیون چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو، زندگی سے پیار ہے کہ نہیں۔ مومن ہوگا تو کہے گا کہ نہیں ہم کو ایمان سے زیادہ پیار ہے، اپنی زندگی کے مقابلے میں ایمان سے زیادہ پیار ہے، اور یہی وہ بنیادیں تھیں جو آج دھمکیاں مل رہی ہیں، جو آج کھل کھل کر کے چیلنجز ہو رہے ہیں، اسلام دشمنی میں، مسلم دشمنی میں، مکے مدینے کی دشمنی، مرد اسلام کی دشمنی میں، اور مرد اسلام میں جو قدرتی معدنیات ہیں، پٹرول ہے، پلاٹینم ہے، مختلف قسم کی گیس ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، جواہر ہے، منہ میں لالچ آ رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے۔ مسلمان اگر ہوگا، کلمے کا شریف ایمان والا صاحب ایمان ہوگا تو کسی بھی طرح کی دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اور رب العالمین عالم الغیب تھے، رب العالمین عالم الغیب تھے، صرف ہمارے خالق نہیں تھے، صرف ہمارے پالنہار نہیں تھے، صرف ہمارے پیدا کرنے والے نہیں تھے، صرف ہمارے رازق نہیں تھے، بلکہ صرف ہمارے ہدایت کرنے والے نہیں تھے، ہماری سائیکولوجی سے بھی وہ واقف تھے، ہماری نفسیات سے بھی وہ آگاہ تھے، اور رب العالمین ہماری عالم الغیبی سے بھی وہ لیس تھے۔ اس عالم الغیبی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں معلوم تھی کہ ایک دور آئے گا جب اسلام پہ چوطرفی کا لفظ کہنا آسان کافی نہیں ہوگا، ایسی الغار ہوگی چوطرفی کہ اس کے لیے چوطرفی کا لفظ کہنا ناکافی ہوگا۔ اس زمانے اور دور کے لیے رب العالمین نے فرمایا تھا، اعوذ باللہ، جو 3 آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، رب العالمین نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلموں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کرنا، بھرپور تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا ترجمہ عام طور پر علماء کرام ڈرنا کرتے ہیں، یہ بلندر ہے۔ تقوی کا ترجمہ ڈرنے سے نہیں ہوتا ہے، ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافوا الا اللہ، نہ ڈرو مگر اللہ سے، یعنی اللہ ہی سے ڈرو۔ اور ڈرنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں قرآن مجید کے اندر، تقوی کا ترجمہ ڈرنا نہیں کیا جاتا مگر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین اپنی عالم الغیبی کی بنیاد پر یہ تو بندی کر دی تھی کہ ایک زمانہ، ایک دور گزرے گا جب چپکے چپکے اسلام کے اوپر سین ماری جائے گی، جیسے پرانے زمانے میں مٹی کے گھروں میں چور حضرات رات کی تاریکی میں، جب بجلی کا دور نہیں تھا،
سیند مار کر کے داخل ہوتے تھے. ایک زمانے تک اسلام پہ چپکے چپکے سیند ماری جا رہی تھی, اور اب ببانگے دوحل فیرن وقت چیلنج کر رہا, اسلام کے نام سے نفرت ہوتی, مرگ اسلام کی وجود سے اس کو نفرت ہے. اور ایسے عالم میں جب ایمان کی نہیں دعویٰ ڈول ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی ہے اہل ایمان سے. قیامت سے پہلے دنیا اہل ایمان سے خالی نہیں ہوگی, تعداد کم ہو سکتی. خلاصہ یہ کہ رب العالمین نے اپنے عالم الغیبی کی بنیاد پر کہہ دیا تھا مسلمانوں سے, اے مومنو اللہ سے تقوی کرتے رہنا بھرپور, معمولی نہیں جس کو عوامی زبان میں بولتے ہیں نبیچی گڑ نہیں, بھرپور تقوی کرتے رہنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہاری موت نہ واقع ہو مگر اسلام کی حالت میں. چاہے جو بیچو بیچ ایسے چیز دیے جاؤ کہ ناک کا ایک سوراخ ادھر ہو جائے, ایک سوراخ ادھر ہو جائے, تو ظاہر ہے کان تو اور دور ہے, یہ بھیجا تو اور دور ہے, آنکھیں تو اور دور ہیں. یا یوں چیز دیے جاؤ, یا ہمالیہ کی چوٹی پر تم کو چڑھا کر تمہارا دشمن کہے کہ ماتھا میاں جی درست کر لو, نہیں تو اوپر ہمالیہ کی چوٹی سے بوڑی میں لوٹا بند کر کے تم کو لوٹا دیں گے. صاحب ایمان کہے گا کہ ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں, چاہے میرا حشر کچھ بھی ہو جائے. یا تیسری مثال, زیادہ سے زیادہ ہائیسٹ اسپیڈ کی جو گاڑیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں ملک میں, مائناز گاڑیاں جس پر دوسرے ملک والے فخر کرتے ہیں. نمبر 1 ہے شتابدی, جن شتابدی نہیں, ایک راجدھانی نہیں, شتابدی جو گیا لین سے چلتی ہے, پہاڑی علاقوں سے چلتی ہے, پٹری کی زمین سے گزرے گی تو زمین دھنس جائے گی. شتابدی ایکسپریس, اس کے بعد راجدھانی ایکسپریس, اس کے بعد دیر ایکسپریس گاڑیاں طوفان میں. دشمن یہ کہہ رہا ہے 2 جنکشنوں کے بیچ میں, جنکشن آنے کے قریب ریل کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے خود بخود. نہیں, 2 اسٹیشنوں کے بیچ, 2 جنکشنوں کے بیچ میں دشمن ہمیں پکڑے رہے, خدا خاصا بھی نہیں کہہ رہے, اور کہہ رہا کہ میاں جی دماغ دوست کر لو, یہ مکہ مدینہ بھول جاؤ, بھارت میں رہنا تو بندے ماترم کہنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, اور یہ فلاں چنی. نہیں تو دیکھو یہ راجدھانی شتابدی آ رہی ہے, ایکسپریس, راجدھانی ایکسپریس آ رہی ہے, کس تیزی میں ہوتی ہے, اس کے نیچے تم کو رکھ کر کے بھرتا بنا دیں گے. ایمان والا ہوگا کہے گا کہ جان دے سکتے ہیں, ایمان نہیں دے سکتے. مگر آج بڑی آسانی سودا ہو رہا ہے. بلاد اسلامیہ, اسلامی ملک نہیں کہہ رہے, بلاد اسلامیہ میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے, اور دھڑا دھڑ اسلام پسند صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. یہ ایک پس منظر ہے ہلکا سا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ذہن میں یہ باتیں تھوڑی سی پھیل گئی. ہم اگر ایمان والے ہوں گے ہم سب کچھ انشاءاللہ گوارا کر لیں گے, مگر ایمان کا سودا نہ کیا ہے انشاءاللہ نہ کریں گے. کہیے آمین. سب کچھ گوارا کر لیں گے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا ہے انشاءاللہ نہ کریں گے. بہرحال تو یہ رب العالمین کی تعریف مختصر سی تعریف ہوئی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور باقی مادہ مذکورین پہ جو درود و سلام ہم بھیجا کرتے ہیں, بے شمار لا تعداد بے شمار بے حد حساب, مگر اس دعا کے, اس درود و سلام کے مستحق کون ہوں گے جو زندگی کے جملہ امور و معاملات میں کتاب و سنت کے دائرے سے باہر رہ کر کے زندگی نہیں گزارنے کی سوچیں گے, اور چاہے کچھ بھی گزر جائے, ان پر قیامت گزر جائے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دائرے سے ہٹ کر کے نہیں زندگی گزار, لمحہ بھر کے لیے. لمحہ بھر کے لیے کیوں؟ سانس جو ہم لے رہے ہیں کوئی ضروری ہے کہ چھوڑ بھی سکیں. زندگی کتنی بے کہتے ہیں بے بساط ہے. سانس جو ہم نے لی پھیپھڑے میں پھر چھوڑ بھی سکیں گے. زندگی پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ حقیر بے اعتبار ہے. گھنٹوں گھنٹوں بارش کے دنوں میں اپنے بچپن میں اور جوانی میں پانی کے بلبلوں پر ہم نے نگاہ رکھی, کتنی دیر تک بلبلا ٹکتا ہے. انسان کی زندگی اتنی بھی قابل اعتبار نہیں, حالات جیسے بھی ہوں. ہم ایمان کا ہاتھ نہ کی دولت سے نہ باز آئے ہیں نہ باز آئیں گے. تو جو خوش نصیب اس دور میں, جو خوش نصیب, جو جیالے لوگ اس حوصلے سے زندگی گزار رہا ہوں کہ دین ہو یا دنیا, کھیتی باڑی ہو, بینک بیلنس ہو یا بینک, تجارت, زراعت, کاشتکاری, دکانداری, چھوٹے بڑے تجارت, کسی بھی دائرے میں
خوشیاں منانا ہو، غم منانا ہو، کتاب و سنت کے دائرے سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر ایسے لوگ ہوں، اور یقینی ہے جب تک قیامت نہیں ہوتی ہے، انہیں خوش نصیبوں پر یہ دعائیں انشاءاللہ وہی مستحق ہوں گے۔ اور جو پٹری سے اتر گئے ہیں میرے خاندان کے لوگ یا میرے مسلک کے لوگ، نام کے لیے صادق پوری ہیں، میری رگوں میں صادق پوری خون دوڑ رہا ہے، اب کردار عمل کچھ نہیں، خون رنگ لائے گا، خون صادق پوری خون رنگ لائے گا اور باعث نجات بن جائے گا۔ ابو جہل ابو لہب کے خون سے زیادہ مبارک ہو سکتا ہے ہمارا صادق پوری خون؟ ہیں لوگ، گزرے لوگ ایسے، میری رگوں میں صادق پوری خون دوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب جتنے بھی طرح کے معاملات یہ نسبتیں ہیں، کچھ نہیں کام آنا۔ اس درود السلام کے مستحق وہی ہیں جو اس کسوٹی پر، کتاب و سنت کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس پر نہیں پورے اترتے ہیں تو اس درود السلام کے ہم بھی مستحق نہیں ہوں گے۔ اگر میرے خاندان والے پٹری سے اتر گئے تو وہ بھی مستحق نہیں ہوں گے۔ اگر میرے مسئلے کے اہل حدیث والے پٹری سے اتر گئے اور صرف لفاظیاں ہونے تو وہ بھی اس درود السلام کے مستحق قطعاً نہیں ہوں گے۔ اس اللہ تعالیٰ کے حمد مختصر سے حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب باقی ماندہ مذکورین پہ مختصر سے درود السلام کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں، جو سورہ محمد 28ویں پارے کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اور حقیقت ہر دور میں کڑوی ہوئی ہے، الحق و مرن ہر دور میں رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے۔ حقیقت ہر دور میں کڑوی رہی ہے، خلمندی، دانائی، ہوشیاری، سمجھداری اس میں ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر جو کڑوی کے سیدی دوا آپ کو دے رہا ہے، جو قطن آپ کی زبان کو گوارا نہیں ہے، اس کو حلق سے اتار لیجیے۔ ڈاکٹر حکیم آپ کا بھلا چاہتا ہے، ٹھیک وہی کیفیت اس گنہگار کی بھی ہے، آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے اتنی کڑوے کے سیلے ڈوز ہم دیا کرتے ہیں، اور جو اس کے مستحق نہیں ہوں گے میرے خاندان والے تو وہ بھی چھٹیں گے۔ ہم بھی جس کا نام عبدالسمیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت کی روشنی پر اگر یہ معیار پورا نہیں اترتا ہوگا، اللہ کی قسم ہم بھی مستحق نہیں۔ اور میرے مسلک والے سب کچھ کر رہے ہیں، جو دنیا کر رہی ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انسان مولانا پٹنے کے لیجیے سنے، محرم کہلوں کے اکھاڑے میں حصہ لیا، ادھر کام نہیں جانتے، اپنے ایریے کی بات بتا رہے ہیں۔ محرم چہلوم کے جس نے کبھی سوچا نہیں تھا خواب میں، اس نے بھی محرم چہلوم میں حصہ لیا اور بڑے دھوم دھام سے لیا۔ اور جو تمام غلاظتیں محرم چہلوم میں ہوتی ہوا کرتی ہیں وہ ساری کچھ ہوئیں۔ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں سورہ محمد میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ خاندانی مسلمانوں کو للکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جھجھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خاندانی مسلمانوں اگر اپنی کجیری سے بات نہیں آئے، اپنی کج خیالی سے بات نہیں آئے، اپنی بدعمالیوں سے بات نہیں آئے، اپنے برے نظریات سے، باطل نظریات سے بات نہیں آئے، بدعقیدگی سے بات نہیں آئے، ہوتا اللہ سے ہے کہ پیر صاحب سے ہوتا ہے، ہوتا اللہ سے ہے کہ منسٹر صاحب سے ہوتا ہے، ہوتا اللہ سے ہے کہ نیتا جی سے ہوتا ہے، ہوتا اللہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، کہ انبیاء سے ہوتا ہے، کہ قبروں میں گڑے ہوئے مردوں سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ توحید کی حفاظت کی خاطر توحید کو دل و دماغ میں بسانے کے لیے 1,24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدا لگائی، اور اسی پر بہت کم گفتگو ہوتی، بہت کم گفتگو ہوتی۔ بہرحال تو رب العالمین یہ چیلنج کر رہے ہیں خاندانی مسلمانوں کو کہ اگر تم اپنی کجیری سے بات نہیں آئے، اپنے اعمال بد سے بات نہیں آئے، اپنے نظریہ بد سے بات نہیں آئے، افکار باطلہ سے بات نہیں آئے، تم کیا کریں گے؟ ان کا تبلو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو، اینی ادر نیشن، کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ پر ہم بدل کر کے لائیں گے۔ بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ استبدال کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، علماء کو تم بتائیں گے نہیں، آفتاب کو تو چراغ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ عوامی سطح کا جب جلسہ ہوگا تو عوامی سطح کے عقل کے مطابق ہوگا، اور علماء کو تو ماشاءاللہ خود ہی جانکاری ہوتی ہے۔ استبدال کس کو کہتے ہیں؟ میرے مقابل میں کوئی آدمی چشمے والا مولانا بیٹھے، عزیز گرامی شیخ خورشید عالم بیٹھے، ہم کہیں کہ مولانا اپنی اینک سے میری اینک بدل دیجیے، یا اپنی اینک سے آپ میری اینک سے اپنی اینک بدل دیجیے، اس عمل کا نام استبدال ہے۔ نوٹ میرے پاس 10 روپے کا، 100 کا، 500 کا، 1000 روپے کا،
کسی وجہ سے میرا بھی چاہا کہ آپ اپنے نوٹ سے بدل دیں، اس کا نام استبدال۔ بہت سی چیزیں انسان شوق میں بھی ایسے بدل دیتے ہیں۔ اتنے بھیانک انداز میں رب العالمین سنا رہے ہیں خاندانی مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے للکارتے ہوئے کہ نادانوں، یہ بریکٹ کا جملہ ہے میرا، قرآن کا نہیں، اپنی کجروی سے نہیں باز آئے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، روگردانی کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے، سنی انسنی کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ تمہاری جگہ پر بدل کر کے دوسری اور کسی دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے، ثم لا يكونوا امثالكم، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم جیسے نالائق نہیں ہوں گے، تم جیسے لفاظ مسلمان نہیں ہوں گے، ان کی رگو پے میں اسلام داخل ہوگا، سرایت کر چکا ہوگا۔ جو نئے لوگ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنی اس فرمان مبارک کو یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چین و جاپان میں، ایشیا کے مختلف حصوں میں جس بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ اپنے اس چیلنج کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اگر ہوش والے ہوتے نیند اڑ جانی چاہیے تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے پیمانے پر اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، باوجود کہ ہم اس عربی میں بولتے ہیں علی الرغم کہ دشمنان اسلام کے چراغ کو بجھانے کے درپے ہیں، صفحہ ہستی سے بڑھ کے مدینے کو مٹانے کے درپے ہیں، اسلام کا مسلمانوں کو نام سننا نہیں پسند کرتے ہیں، شکل دیکھنے کے بعد دوستی میں، ایسے ماحول میں، انہی کے ماحول میں، ایسے حالات میں، انہی کے ماحول میں قبول اسلام کا سیلاب اللہ تعالیٰ نے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چین و جاپان میں، افریقہ میں اتنا زبردست سیلاب چھوڑ رکھا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق قرآن مجید کے نسخے نہیں مل رہے ہیں ان کو پہنچانے کے لیے، وہ پیاسے ہیں، وہ آ رہے ہیں سوچ سمجھ کر۔ ہم ہیں خاندانی وراثت میں اسلام مل گیا، فرق ہے دونوں۔ میرے یہاں گھر کی مرغی دال برابر، ابا تھے میرے مسلمان اس لیے ہم مسلمان ہیں، میری اماں تھی اس لیے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، یہ ختنہ ہم کرا لیتے ہیں، میرے مسلمان ہونے کیا شک ہے؟ ارے یہودی بھی ختنہ کراتے ہیں اور سمجھدار اب برادر وطن بھی ختنہ کرا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک پارٹ ہے۔ خلاصہ یہ کہ رب العالمین اپنے اس فرمان مراد کو بڑے پیمانے پر عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہیں، اور خاندانی مسلمان جبار و قہار کے نشانے پر پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون وقت بچ جائے گا۔ جو اسلام کو، مسلمانوں کو، مکہ مدینے کو صفحے سے مٹانا چاہتا ہے وہ بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے، ہرگز سے نہیں ہے۔ لیکن ہم خیر امت کے لیے نوازے گئے تھے، دنیا کے امام ہم بنائے گئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگوں میں صرف خاندان والے نہیں ہیں، گھر والے نہیں ہیں، اپنی قوم والے نہیں ہیں، اپنے مسلک والے نہیں ہیں، اپنی برادری والے نہیں ہیں، لوگوں کے، دنیا کے لوگوں کے بھلے کے لیے تم کو برپا کیا گیا تھا۔ اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اچھے اچھے جوادری علماء کرام صرف خاندان اور کنبہ پروری میں مبتلا، اچھے اچھے خاندانی علماء کرام میرے مسلک کو، میرے مسلک کے باہر کو، مسلمان کو دنیا کے بھلے کے لیے، دنیا کو بھلا پہنچانے کے لیے، دنیا کے بھلے کے لیے مسلمان قوم کے افراد پیدا کیے گئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم بھلا چاہیں گے دوسروں کا، اپنا کا نہیں، اپنا بھلا برداشت نہیں ہو رہا، اپنے بھائی کا بھلا برداشت نہیں ہو رہا، اپنے بھائی کا بھلا بھائی کو نہیں گوارا ہے، اپنی بہن کا بھلا اپنی بہن کو گوارا نہیں۔ تنزل انحطاط، اس سے زیادہ کیا کس بات کا انتظار؟ پہلے نمبر پر خاندانی مسلمان نشانے پہ ہے عالمی سطح پر، اور اس کی ابتدا کتنے بھیانک طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات کی ہے، ابتدا کیا ہے۔ مظفر آباد، اسلام آباد، کشمیر، اب بالا کوٹ، کون لوگ نشانے میں آئے؟ یہ بھیانک زلزلہ جو آیا ہے، اب پھر پیہم تھوڑے سے وقفے سے آیا ہے، ادھر بھی پھر آیا، یہ زیادہ تر نشانے اس میں کون لوگ بنے ہیں؟ کرنے کے شریک لوگ بنے، یا تو نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، یا تو اللہ اپنے وعدے سے پھر گیا، فرمایا تھا اس نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دل گیر مت ہو، دل چھوٹا مت کرو، غم مت کھاؤ. دنیا میں سربلندی کی زندگی اگر کوئی گزارے گا تو تم ہو. ہم کو کہا گیا تھا، کسی دوسری قوم کو نہیں کہا گیا تھا. ہم الٹا لا رہے. خرد کا نام رکھ دیا جنو، اور جنو کا خرد جو چاہے حسن کا شمساد آپ کرے. ہر عیب ہنر بنتا جا رہا ہے، ہر ہنر عیب بنتا جا رہا ہے. یہ اپنی قوم کی بات بتا رہے ہیں، غیر قوم کی بات نہیں بتا رہے ہیں. اپنی قوم کے مزاج میں جو تبدیلی آئی، جو بدلاؤ آیا، جو انحطاط آیا، جو تنزل آیا، اس کے بارے میں ہلکا سا نقشہ پھینکا جا رہا ہے. ہر اچھی بات بری لگ رہی ہے، ہر بری بات اچھی لگ رہی ہے. ہماری عقل نہیں کام کرتی. واقعی سوچتے ہیں اس میں کسی علمی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بے نمازی کی نمازی کی دوستی بے نمازی سے کیسے ہوگی؟ ہے میرا خاندان کے اندر بھی، میرے جو مسئلے کے اندر بھی، میرے مسئلے کے بعد ایک نمازی صاحب بے نمازی سے دوستی کیسے کرے؟ ایک شرابی، ہم نہیں رہے شراب مثال کے طور پر، ہم شرابی نہیں، اللہ کی مہربانی کر لو، لیکن شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جوا سٹا کھیلنے والا، ہم جوا سٹا نہیں کھیلتے، لیکن جوا سٹا کھیلان کے لوگوں کا مدد روابط ہیں. ایک شخص، ہم سود نہیں لیتے، لیکن سود خوروں کی دعوت اڑاتے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. ہم جوا نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے، ہم جوا نہیں کرتے، لیکن جوا کھیلنے والوں سے، جواریوں سے میرے تعلقات ہیں، دوستانہ ہے، گپ شپ ہے. ضعف ہونے پر ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. کیسا اسلام؟ نہ اسلامی ہے نہ کفر ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، اللہ نے کہا ہے. نہ تو وہ مسلمان ہی نظر آ رہا ہے، نہ کافر ہی نظر آ رہا ہے، بیچ میں جھول رہے ہیں. بیٹا نمازی ہے، باپ بھی نمازی، رشتہ باقی ہے اور وراثت بھی مل رہی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، بلا شبہ اس نے کفر کا ارتکاب. اب فقہاء نے جو فقہی مشغافیاں کی ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ہم کو قرآن حدیث کافی، الحمدللہ. ایسی پر ہم اپنا خاتمہ چاہتے ہیں. جو فقہاء نے اس کے اندر فقہی پہلو سے جو مشغافیاں کی ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. میرے لیے کہا گیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے کیئرفلی پکڑے رکھو گے، یعنی اس پر قائم رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایسی چھوٹے سے جملے کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ رانگ سائڈ. بظاہر تمہارے ہاں کتاب و سنت تو ہیں، کتاب و سنت تو ہیں، لیکن گرفت ہی نہیں ہو گئی، پہلی جیسی پکڑ نہیں. تو ایسی صورت میں تم یقینی طور پر گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تک دیدم دن کشیدم، خاندان کے اندر بھی، خاندان سے باہر بھی، مسلک کے اندر بھی، مسلک کے باہر بھی. قرآن اپنے مطلب کی، قرآن کی تابع نہیں ہے، قرآن کو اپنے تابع کر لیا. یہ کیسا اسلام؟ بے شمار مثالیں ہیں. باہر ہے خوشیاں منانے میں آپے سے باہر، غم منانے میں آپے سے باہر، دکانداری تجارت وغیرہ کے لائن میں ہم آپے سے باہر، بینک بیلنس کے معاملے میں ہم آپے سے باہر، کھیتی باڑی کے معاملے میں آپے سے باہر، اور ہر ایک کی پھر تفصیلات. اور پھر میری مسلمانیت باقی ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آ رہی. بیٹی نمازی ہے، ماں بے نمازی، ماں نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، رشتہ باقی ہے اور وراثت مل رہی ہے. باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، یا بیٹا نمازی ہے، باپ بے نمازی ہے. شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے، اور رشتہ باقی. واہ واہ کیسا اسلام. اور جو عیب نظر آ رہا ہے وہ دوسری قوم. ارے دوسری قوم کو تو اللہ نے ہم لوگوں پر اس لیے مسلط کر دیا کہ ہم اپنے اوصاف کھو بیٹھے، ہم اپنی خوبیاں گنوا بیٹھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتقاماً ہم مسلمانوں سے، ہم ناراضوں سے انتقام میں ناپاک قوموں کو جن کی بنیاد ہی ناپاکی اور نجاست پر ہے، ایسے لوگوں کو جو رفع حاجت کرنے کے بعد
اب 10 تک نہیں لیتے، اب 10 تک نہیں لیتے ہیں۔ یورپ امریکہ والے آپ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد صرف روئی سے یا ٹیشو پیپر سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایسی ناپاک قوم کو ہمارے اوپر ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں سوال کرائے، اب کاہل ہو کیوں، بل جاتے کیوں؟ یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا، یہ ایک رخ ہوا مایوسی کا، حلم نصیری کا، ایک رخ ہوا آئینے کا، اور دوسرا رخ اتنا درخشندہ اور تابندہ ہے ماشاءاللہ 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 کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، روح پھڑک اٹھتی ہے، جس تیزی سے غیر قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہی فرعون وقت جو اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا رہے، اس کے ملک کے اندر اتنی تیزی سے بڑے پیمانے پہ اسلام قبول کرنے والے کر رہے ہیں۔ محبوب ہی اچھا ہوگا، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، حاکم اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے پر مسلط کریں گے۔ ہم نمونہ لے رہے، ایسا نمونہ، ایسی مثال جس میں کسی علمی ڈگری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تاریخی واقعات۔ یہی ملک ہے جہاں آج ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا بدتمیزیاں نہیں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر۔ یہی ملک ہے کہ دوسری قومیں ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھتی تھی۔ سفر میں جب جاتے تھے لوگ، ہمارے برادر وطن پڑوسی اپنی قوم کے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس رکھتے تھے۔ کیا کارن تھا؟ کوئی کیا کاؤس ہے اس کا؟ کیا اسباب تھے؟ وہ کیا پس منظر تھا کہ دوسری قوموں کے لوگ ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے؟ نمبر 1، آج کیا ہو گیا؟ کون سا سانپ سون گیا کہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں لوگ، گھرنا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کے کارن ہم برے ہیں، دنیا نہیں۔ مثال نمبر 2، آج معمر لوگ بیٹھے ہیں، وہ میرے باتوں عدالت میں سمجھ رہے ہیں، ہماری عدالت میں کلمے کے شریک لوگوں کے